अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, एक तरफ भरपूर सियासी लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ अदालती महाज भी अब हमें गर्म दिखाई दे रहा है। आज बड़ी अहम समाअत हुई फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला था और गुज़िश्ता रोज जब 9 रुकनी बेंच बना तो हमने देखा कि बड़े तवील अरसे के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब भी इस बेंच में शामिल थे और हमने देखा गुज़िश्ता कई अरसे से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने के बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को किसी भी अहम मुकदमे की समाअत में शामिल नहीं किया जा रहा था और ना ही चीफ जस्टिस इन्हें किसी बेंच में अपने साथ बिठाते थे और यही सूरत हाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ भी थी। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो हमने देखा कि समाअत के आगाज पर ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है और यही बात हमने देखा जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी कही। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात से हम इत्तफाक करते हैं और वो बेंच से अलग हो गए। आज क्या कुछ हुआ अदालत में, इसकी तमाम तर तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इस समाअत के बाद हमने देखा कि 7 रुकनी बेंच और कल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब देखना ये कि मामला जो मिलिट्री कोर्ट्स का है इस पर अदालत क्या फैसला देती है। प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, दीगर भी अदालती और के साथ साथ सियासी मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। आज हमने देखा गुलाम सरवर खान साहब जो कि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार हुए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर हमने देखा कि साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब के इंकशाफात और हर रोज जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी महाज पर सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से मैं ज्वाइन किया रफीक साहब माहिर कानून है, इसके साथ साथ स्टूडियोज में हमें सीनियर एनालिस्ट नसीम सदीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। बड़ा अहम मामला था, जाहिर है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ आज समाअत होनी थी और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब भी बेंच में शामिल थे, लेकिन समाअत के आगाज में ही जाहिर है उनका अपना एक स्टांस था और वो बेंच से अलग हो गए। मजीद आपको लगता है कि एक तफरीक का तासुर जाएगा या क्या मामला आगे बनते देख रहे हैं आप? सुनिए, दो चीज़ें हैं। तफरीक का तासुर तो डेफिनेटली जाएगा और 2 महीने से आप देख लें किसी बेंच पे नहीं बैठे थे काजी साहब और उनको आज बिठाया गया और उन्होंने भी मेरा ख्याल है ठीक ही किया अपने हिसाब से। जो कहते हैं ना कि जब आप इस तरह करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी फिर कुछ करके दिखा रहे होते हैं, तो उनको बेहतरीन मौका मिला, उन्होंने आज किया, वो भी हट गए और तारिक मसूद जो है वो भी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। और वही जो भी आप बात कर रही हैं कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो उस पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कहते हैं मैं आज भी वैसे ही हूँ, आपने इसको मोटो क्यों लिया, इस पर लॉ बन चुका था, अब अभी पास हो चुका था असेंबली से, अभी पास नहीं हुआ था सॉरी, तो आपने इसको क्यों ले लिया इसको मोटो इस पर। बहरहाल 2 चीज़ें सुनिए, वैसे तो लीगल ओपिनियन हमारे दोस्त भी बताएंगे। देखिए 67 से ये मिलिट्री कोर्स जो है ना ये काम कर रही हैं 1967 से और ये 1952 के एक्ट के तहत चल रही है। और बाय द वे पीटीआई की गवर्नमेंट में 24 केसेस जो है ना वो फौजी जो है ना अपना अदालतों में ट्रायल हुआ है उनका, ठीक है ना। और उस पर किसी ने कोई इस पर एतराज नहीं किया था कि जी ये गलत है, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें 2 मिनट के लिए कि इसको कालादम करा दिया जाता है तो सारे पुराने केसेस जितने इन पे फैसले हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि इसको। और दूसरी बात यह है कि बार बार लोग इस पे बात कर रहे हैं और मैंने थोड़ा सा पढ़ा है और जो जिस अंदाज से अमेरिकन को ब्रीफिंग दी गई है, सुना है उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको बताया गया कि जी ये मिलिट्री एक्ट है, देख लें कि जहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जी जो सिविलियन मिलिट्री तनसीबात पे हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको हम ट्राई करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। और इसमें आज तक ये होता है। वो कहा जाता है कि जी अमेरिकन भी और यूरोपियन यूनियन भी खामोश होगी। अब ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनका अपना नुकसान हो सकता है या इसको बहस के लिए मजीद जिस तरीके से आगे लेके गए हैं तो वो इसको देखा जा सकता है। दूसरी बात कर रही है काजी साहब की। देखिए काजी साहब का जो जिस अंदाज से आज उनकी एंट्री हुई है, दबंग एंट्री है उस हवाले से। लेकिन देखें सोनिया, अब ये 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं और आपको याद होगा कि ये सिर्फ 25 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। 1 साल 1 माह के लिए रहेंगे। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नसीम आपको भी अच्छी तरह पता होगा कि ये वकील थे, सीनियर वकील थे बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो 5 अगस्त
2009 کو قاضی صاحب فائز صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا, وکیل سے ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2009 میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ عدلیہ بحالی موومنٹ چل رہی تھی تو اس دوران اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے 200 ججوں کو جو مختلف یہاں پہ بھی تھے اور اپنے صوبوں میں بھی تھے ان کو معطل کر دیا تھا. نتیجتاً اس وقت کہا جاتا ہے کہ کچھ ججز جو تھے وہاں پہ رہ گئے تھے وہ جونیئر تھے, تو قاضی صاحب سینئر تھے اس لیے ان کو ڈائریکٹ بنایا گیا. تو یہ بھی ایک چلیں وہ تو جس کی سفارش ہے, لیکن اس وقت ضرورت یہی کہی جاتی, کہا جاتا تھا کہ جی یہ کرنے کی ضرورت. اب دیکھنا یہی ہے کہ سونیا 1 سال 1 ماہ میں کیا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں, کو لوگ اگر توقع کر رہے ہیں کہ جی ان کے حق میں فیصلے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ تاثر آج بہت گہرا ہوا کہ عدالت میں اور سپریم کورٹ میں تقسیم جو ہے وہ بہت ہے. ٹھیک ہے عمران شفیق صاحب, ظاہر ہے جو درخواست گزار ہیں لطیف کھوسہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب, سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب, آج ظاہر ہے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لانا چاہیے, ہر صورت لانا چاہیے, لیکن کیس یہ کہ پرائیویٹ کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں آپ وہاں کریں ٹرائل. تو آپ کو یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ملٹری ٹرائلز جو ہے سویلین کا یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے, اور پاکستان کی جو آئین ہے اس نے جو پاکستان کے شہریوں کو جو ضمانت دے رکھی ہے بنیادی حقوق کی اور فیئر ٹرائل کی, جو درخواست گزار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فیئر ٹرائل کا حق ہے اور عدلیہ کی آزادی کا جو تصور ہے کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہوگی, ان دونوں تصورات کی نفی ہوتی ہے اگر سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کیا جائے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنس کا حامل سوال ہے. اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان میں جب ملٹری کورٹ بنی تھی سویلین کے ٹرائل کے لیے تو آئینی ترمیم کی گئی تھی, اور وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ 1 معینہ مدت کے لیے تھی, اس کا ایک ٹائم فریم تھا, ٹائم باؤنڈ وہ پروویژن تھی. اور وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم جب لیپس کر گئی تو اس کے بعد سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پٹیشنیں اب سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو دہشت گردی کے قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں, اور پاکستان کے دہشت گردی کے قوانین میں وہ پوری گنجائش موجود ہے کہ لوگ جلاؤ گھیراؤ کریں, جو لوگ عمارتوں کو نقصان پہنچائیں, انسٹالیشنز پر حملے کریں, ان کو سزا دی جا سکے. اور اس لیے جب ایک طرف آپ کا سویلین سیٹ اپ پورا موجود ہے, اس سویلین سیٹ اپ کی موجودگی کے ساتھ آپ جب اس ٹرائل کو کسی دوسرے فورم پر لے کر جاتے ہیں تو یہ یقیناً ایک جو آئین پاکستان میں جو جوڈیشری کا ایک جو پورا کنسیپٹ ہے آزادی کا, یہ اس کی نفی ہوتی ہے. لیکن عمران شفیق صاحب یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, تو اگر فیئر ٹرائل کا حق ہے تو پھر پرابلم کہاں آتی ہے؟ نہیں دیکھیے یہ بڑی ایک یہ بنیادی طور پر یہ چیز نا ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے, یہ حقیقت نہیں ہے. جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب وہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ ایک محدود جوڈیشل ریویو کی پاور ہوتی ہے, جس میں عمران صاحب معذرت کے ساتھ میں الیکٹرک کریکٹیو ادھر میں بتا دوں, آپ نے دیکھا کہ 200 لوگوں کو جو پشاور ہائی کورٹ نے چھوڑا تھا وہ آپ بھی ذہن میں رکھیں, باوجود اس کے کہ لا بڑا واضح تھا, بڑا کلیئر تھا, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پہ اب ٹھیک ہے عدالتوں نے کیا, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کئی جگہوں پہ نوٹس لے کے ان کے فیصلوں کو غلط قرار دیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. جی نہیں مجھے بالکل یاد ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ جورسڈکشن کی بنیاد پر کیا گیا تھا. دیکھیں ہر کیس میں آپ اب آج ان کا ٹرائل کر بھی لینا سب کا, اور ان کو سزائیں بھی دے دیں, اور آخر میں جا کے الٹیمیٹلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب وہ سزائیں چیلنج ہوں گی تو اس میں بھی جورسڈکشن کا ہی سوال آئے گا. اور آپ 3 سال کی محنت کرنے کے بعد لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کے بعد اگر 3 سال بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ یہ تو آپ کا ٹرائل ہی جورسڈکشن کے نہیں تھی ملٹری کورٹس کی, تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ تو کیوں نہ اس سوال کو پہلے طے کر لیا جائے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ عمر قید کی سزائیں دیں, انہیں 5 سال کی سزائیں دیں, 10 سال کی سزائیں دیں, اور آخر میں جا کے ٹرائل بھی پورا کروا لیں, اور جب مقدمہ ہائی کورٹ میں جائے یا سپریم کورٹ میں جائے, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر کہ بھئی یہ تو آپ کا ٹرائل ہی لیگل تھا, ان کورٹس کو جورسڈکشن ہی حاصل نہیں تھی, یہ تو مقدمہ ہی دہشت گردی کی عدالت میں چلنا چاہیے تھا, تو وہ دوبارہ صفر سے کام کا سٹارٹ ہوگا. صحیح. اس صفر کی طرف جانے کے بجائے بہتر نہیں ہے
کہ اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس سوال کا دیکھتے جائزہ ہیں لے کہ کر کیا اس مسئلے فیصلہ کو کرتی قانونی ہے اس طور پر پر حل کرے۔ فردر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ آؤں گی آپ کی طرف، لیکن نسیم صدیقی صاحب اب گورنمنٹ کا بھی یہ موقف ہے کہ جن لوگوں نے آرمی تنصیبات پر حملہ کیا، آرمی انسٹالمنٹ پر حملہ کیا، ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلے گا، اور جس کے واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہوں گے، اور جن لوگوں کا شروع ہو بھی گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو واضح ثبوت ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی عمران شفیق صاحب بات کریں کہ آگے جا کر مسائل ہوں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری سونیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے ملک جو پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ رول آف نہیں ہے، ثبوت ہے خواجہ آصف کے پاس، رانا ثناء اللہ کے پاس، تو بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیں۔ یہ کوئی بھی جب سینسٹیو میٹر آتا ہے، اور 9 مئی کا معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے، سب کے دل غم و غصہ ہے، لیکن اس غم و غصے میں ہمیں پھر بھی عقل کے ساتھ کام لینا، ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنی۔ میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، میڈیا میں آپ نے دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کرپٹ ثابت کر دیا، لیکن عدالتوں نے ان کو بری کر دیا۔ اسی طرح اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پولیٹیکلی، نہیں تو یہی لوگ تھے، یہی خواجہ آصف تھے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 65 کی جنگ ہم نے ہاری، 71 کی جنگ ہم نے ہاری۔ کس طرح انہوں نے افواج پاکستان کے اوپر حملے نہیں کیے، کس طرح جاوید لطیف نے نہیں کیے، کس طرح آصف علی زرداری نے نہیں کیے، کس طرح نواز شریف مریم نواز نے نہیں کیے۔ تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سکورنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، جو قانون اپنا رستہ لیتا ہے اس کو لینا چاہیے، اور میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کا پہلے ڈیسیژن ہو جائے۔ اب آپ یہ معمولی لوگ تو نہیں ہے نا، اعتزاز حسن کوئی معمولی انسان ہے یا معمولی وکیل ہے، لطیف کوسا کوئی چھوٹے وکیل ہے، اگر یہ لوگ ایک پٹیشن کورٹ میں لے کے گئے اور ایک ہمارے سابق چیف جسٹس بھی لے کے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے۔ جو قتل کر کے آتا ہے اور آپ نے کسی کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر بھی اس کو وکیل پرووائڈ کیا جاتا ہے، عدالت میں اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے۔ تو اگر کوئی بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے یا اپنی جورسڈکشن دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات تو یہ آگئی کہ اس ملک میں کون فیصلے کرے گا، کس کے فیصلے کون مانے گا۔ جس ملک کے اندر چیف جسٹس کے فیصلے نہ مانے جائیں اس ملک میں آپ انصاف کی کس سے توقع کریں گے؟ سٹنگ چیف جسٹس ہے، جب ملک کا سپریم کورٹ، سپریم عدالت عظمیٰ، اس کے چیف جسٹس کی آپ باتیں نہیں مان رہے۔ 14 مئی کہاں الیکشن ابھی جب آپ نہیں مان رہے تو کس کی مان، جس کی لاٹھی اس کی بحث، یہ والی بات چلے گی۔ صاحب وہ دوسری بات آپ بھی روشنی ڈالیے گا کہ دیکھیں کہ یہ بڑا اچھا جیسچر تھا چیف جسٹس کا کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو، قاضی فائز عیسیٰ کو اور ڈاکٹر طارق مسعود سردار طارق مسعود صاحب کو شامل کیا ہے۔ آپ اس میں بیٹھتے، اس میں ایسا کیا حرج ہے کہ اگر وہ بینچ بنا رہے ہیں تو 3 مہینے بعد آپ نے بینچ بنانا ہے اور آپ اپنی مرضی سے کوشش کریں گے بنانے کی۔ تو جب بینچ بن گیا تھا آپ اس میں بیٹھتے، آپ یہ کہہ دیتے، آپ یہ نوٹ کرا دیتے کہ میں خوش نہیں ہوں جس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا، آپ رجسٹر کروا دیا، آپ رجسٹر کروا دیتے، لیکن کیونکہ چیف جسٹس ہیں ہمارے بڑا احترام ہے اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کے اوپر اپنے کومنٹس دیتے، جو آپ کی آئینی ایکسپرٹیز ہے آپ وہ دیتے، لیکن آپ کو تنخواہ اس بات کی نہیں دی جاتی کہ آپ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے جائیں۔ قوم کو تو آپ سے بڑی توقع ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سٹانس ہے نا، چیف جسٹس ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن احتشام صاحب قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونے تک ہر بینچ کو وہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہے۔ پھر ایک ظاہر ہے موقف یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے کسی بھی اہم مقدمے کی سماعت میں انہیں شامل نہیں کیا گیا، گورنمنٹ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی الیکشن کا جو معاملہ تھا اس میں بھی ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی احتشام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ سونیا دیکھیں، جس طرح چیف جسٹس تو بننے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی طرح میری طرح سب کی طرح وہ ایک شہری بھی ہیں، ان کا بھی دل ہے، دماغ ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ زیادتی اور یا کچھ بھی ان کے ساتھ اگر ہوا ہے گورنمنٹ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ تو رہے گا۔ ابھی جس انداز سے آپ نے دیکھا کیسز بھگتتے رہے، سپریم کورٹ میں آئے، وہ سپریم کورٹ میں وہ آپ کو سین بھی یاد ہوگا، بالکل ہی بروک ڈاؤن، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ان کے ذہن پہ تو ہوگا کہ اس وقت جو انہی کے بردر ججز ہے نا، اگر ان کی بات دیکھی جائے، ان کے اختلافات ہوئے یا ان کی کوئی بھی اس حوالے سے کہنا چاہیے کہ کوئی گراؤس ہوگا یا ان کی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ سونیا اصل بات اس وقت یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس انداز سے کل ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اب دیکھیں وقت سے پہلے یعنی 87 پہ ایگزیکٹلی 87 دن پہلے ان کی، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں فخار چودھری بھی آپ کو یاد ہو 2 ماہ پہلے ان کی ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اس دوڑ میں کوئی آگے نکل جائے گا، وہاں تو ایک فارمولہ آپ کو پتا ہے کہ طے ہو چکا ہے،
وہ جس انداز سے یہ کیس لڑا گیا تھا، آپ پرانا پانی بات ہے، بابل خیری صاحب مرحوم جو تھے وہ لے کے گئے تھے کیس، اور وہاں پہ انہوں نے سینیرٹی کے ایشو کو طے کروا لیا تھا کہ سینئر موسٹلی بنے گا چیف جسٹس. تو اب وہ جو بھی ہیں اب تو اگلے 10 سالوں میں جو انہوں نے بننا ان کے بھی نام سب کو پتہ ہے کیا ہے. لہٰذا اس سٹیج پہ کیا وجہ ہے کہ جی 87 دن پہلے 3 ماہ پہلے اناؤنس کیا گیا، کوئی جلدی تھی اس میں یا کسی کو کوئی میسج دینا تھا؟ ایک چیز ہے. دوسری بات ہے سونیا، ٹھیک ہے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے ملٹری کورٹس کا اجرا ہونا یا ان کے کیس لڑنا. ابھی ایک تو چیز طے ہوگی نا کہ سپریم کورٹ نے تو اس کو کیس کو اپیل کو مان لیا ہے، اس کو لے کے آئے گا. انہوں نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ میٹر بنتا ہی نہیں ہے، یہ عدالت اس کو سن نہیں سکتی، اسٹیٹ اوے اس کو انہوں نے اٹھا کے نہیں پھینکا. ظاہر ہے اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی، فورن اگینسٹ بحث بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، لیکن کچھ ماضی کی پریسیڈنٹ تو دیکھی جائیں گی نا. اب دیکھیں 67 سے یہ کیسز اپنا جو ہے نا یہ ملٹری کورٹس بنی ہے، چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جو بات کر رہے ہیں عمران صاحب کہ وہ وقتاً اس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے بھی توسیع لیتی جاتی رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو 25 کیسز جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے دور میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ ان کا ٹرائل ان کا ہوا. وہ لوگ جو سویلین ہیں لیکن ملٹری انسٹالیشن کو تنصیبات کو اس وقت اعتراض نہیں تھا. یہ تمام لوگ آج جو عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں. پہلے اس پر آگے بھی چل کر بات کریں گے. مختصر بریک کے لیے ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران شفیق صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 3 ماہ پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا، اس کی کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی ایک میسج تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے 7-8 چیف جسٹس کی اگر بات کریں تو ان کی ظاہر نوٹیفیکیشن کا جو ٹائم تھا وہ 1 ماہ سے بھی کم تھا. اور دوسرا کیا چیلنجز قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں؟ عمران شفیق صاحب آپ سن سکتے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. احتشام صاحب اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، سیاسی سیناریو پر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کل غلام سرور خان صاحب گرفتار ہوئے، آج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. 9 مئی کے واقعات تھے، انہیں کنڈیمن کیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. لیکن میں اسپیسیفکلی ذرا آنا چاہ رہی ہوں سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کے جو انکشافات سے بھرپور باتیں تھیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں جو لوگ چھوڑ رہے ہیں آ رہے ہیں اور پھر جس انداز میں انکشافات کر رہے ہیں؟ سنیے مجھے تو وہ سین یاد آ رہا ہے ایک عدالت میں جہاں پہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اسد عمر، اور بعد میں دیکھا ہم نے کہ سلیمان کے ابا بھی وہاں پہ پہنچے، قاسم کے ابا بھی. تو اس کے بعد جو صورتحال بنی انہوں نے کوشش کی کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن وہ نہیں بیٹھے. قاسم کے ابا جا کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے. دیکھیں اب ان کے اختلافات جس انداز سے سامنے آنا شروع ہو گئے، بڑا واضح طور پہ سونیا اشارہ ہے کہ یہ سیکنڈ تھاٹ آیا. وہی اسد عمر جنہوں نے پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ سے استعفیٰ دیا تھا لیکن پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور کہا تھا میں اس کا حصہ ہوں. پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے 3-4 ضمانتیں ہوئی، اندر گئے باہر آئے. پھر آخری دفعہ آپ نے دیکھا وہ شاہ محمد قریشی صاحب نکل کے چلے گئے، وہاں پہ ان کا ریجیکٹ کر دی گئی تھی ضمانت کا سلسلہ ابھی تک. لیکن اس کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور آپ نے دیکھا پھر انٹرویو ان کا آتا ہے جس میں گلے شکوے کرتے ہیں اور بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ یا 25 لاکھ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے اور دوسری طرف ساری سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی انہوں نے 1 کروڑ 60 یا 70 لاکھ ووٹ لیے تھے. تو ہم ان کو کہیں گے جی ہم آپ کو پارلیمنٹ کی پارٹی نہیں سمجھتے، پارلیمنٹ میں آپ کا رول نہیں سمجھتے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے. تو میرا خیال ہے اختلافات آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جی معاملات کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے. پھر ایک اور بات انہوں نے سین کی، انہوں نے کہا کہ میرے لیے فوج ریڈ لائن ہے اور سب کو پتہ ہے کہ میرے والد بھی جنرل تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری افواج پاکستان کو برنگنگ دم انٹو ڈسریپیوٹ میں لائن کرنا کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ سیکنڈ تھاٹ ہے، معذرت کے ساتھ ان کو بھی مجھے بھی سمجھ آ رہی ان باتوں کی. لیکن بہرحال ایک بات اور بھی ہے جو طے ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہا جاتا ہے اسد عمر صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ آپ کو بھی ایک ریڈ لائن رکھنی چاہیے، اس کو عبور نہیں کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کرنا اور پھر ایک سٹیج پہ آ کے ڈائریکٹ نام لینا اور پھر الزامات لگانا جن کو آپ ثابت نہ کر سکیں، اور پھر وہ نیب کے آپ نے دیکھا جی آئی ٹی بنی، وہاں پہ آپ کو بلایا گیا، پوچھا گیا آپ پہ جی آپ کا جو حملہ ہوا تھا آپ کہتے رہے کہ جی فلاں آدمی ہے فلاں آدمی، کوئی ثبوت ہیں؟
انہوں نے کہا جی ثبوت تو نہیں ہے. پوچھا جی کون کس آدمی نے کہا تھا, میں تو بھول گیا ہوں مجھے کس آدمی نے کہا تھا. تو دیکھیں یہ کوئی جی آئی ٹی کی رپورٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک عام آدمی کے سامنے پولیس والے کے آپ نے بات کر دی اور وہ جا کے عدالت میں ریجیکٹ ہو جائے گی کہ جی انڈر ڈیورس کیا گیا. تو میرا خیال ہے اپنے کیسز آپ خود ہی کمزور کیے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگ سوال تو اٹھا رہے ہیں, اگر کوئی نہیں مانتا, میں بار بار نسیم اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھی صحافی بنے, وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ مت بنے. جو غلط بات جس کی ہے نا اس کو ببانگے دھول کہیں غلط ہے. اب یہ 9 مئی کے واقعے کو جس انداز سے کنڈیم کیا جانا چاہیے یا کر رہے ہیں لوگ, اس کو مانیں کہ آپ نے غلط کیا تھا. اب آپ کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کن لوگوں نے اللہ شیری دے کے ان کو لے کے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اندر ہیں اس وقت خواتین ہیں جو کچھ بھی ہیں, بھائی وہ خواتین کا معاملہ بھی دیکھنا. قاسم کے ابا نے یہ بات کی تھی کہ جی وہ ان کے ساتھ ریپ ہوا, وہ خواتین باہر نکل کے سب چاروں خواتین نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ پارٹی کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. جی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ سنیے, میرا ذاتی نقطہ نظر جو سمجھتے ہیں کہ جی ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, کسی حد تک تو ہوگا لیکن اس کے دراڑ اس میں ڈیفینیٹلی پڑی, ڈیمیج ہوا ہے. اچھا سر, اگر میں آپ کی طرف آؤں, نسیم صدیقی صاحب, اسد عمر, فواد چودھری اور دیگر بہت سارے ایسے رہنما جو کل تک آج جو عمران خان صاحب کے فیصلوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, ان کی حکمت عملی کو غلط کر رہے ہیں, لیکن جب تک 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا تب تک تو یہ رہنما عمران خان کی, چیئرمین پی ٹی آئی کی پالیسیز کا ہر فورم پر دفاع کرتے تھے, ان کا دلائل کا انبار لگا دیتے تھے, ان کی تمام پالیسیز کو جائز قرار دے رہے تھے. آج جب یہ پارٹیز چھوڑ رہے ہیں تو ان کو یاد آ رہی ہے تمام تر چیزوں کی. جب اسد عمر صاحب جس انداز میں بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بیانیہ ڈالا گیا, حالانکہ وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ بیانیہ غلط تھا, تو اس وقت کرتے تصحیح. دیکھیں سونیا, یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیڈر کے سامنے کوئی بات کر سکے. ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو بہت زیادہ جاتے ہیں. ہماری جتنی جمہوری جماعتیں ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر پیپلز پارٹی چل رہی ہے تو آرڈر تو وہاں پہ زرداری صاحب, بلاول یا فلیار تالپور کا ہی چلتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کے الیکشنز ہوئے, انٹرا پارٹی الیکشن مسلم لیگ نون کے, وہاں بلا مقابلہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, پوری فیملی سلیکٹ ہو گئی. ان کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب پہ برا وقت آیا تھا, جتنے قداور لیڈر تھے ان کا فوراً ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. چلے ہم بہت پیچھے نہیں جاتے, 1999 کی بات نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ جب متحدہ کے قائد کی بات آئی تھی, جب انہوں نے پاکستان کے خلاف تقریر کی تھی کراچی میں, تو جو لوگ بیٹھے سن رہے تھے ان پہ بھی الزامات تھے, اور جو بھی کہا جاتا تھا کہ قائد متحدہ کے کہنے کے اوپر یہ جرائم ہوئے, تو جو لوگ اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ موجود تھے ایم کیو ایم کے اندر, وہی اس کے اوپر عمل درآمد کراتے تھے نا. لیکن جب انہوں نے پارٹی سے علیحدگی یا قائد سے علیحدگی کا اعلان کیا, آپ کی بات کٹتی ہے. ایک بات بتائیں کہ یہ فور اے چینج کم از کم ایک ہی جگہ الیکشن کروا دیتے, کسی ایک سیٹ پہ الیکشن کرا دیتے. ابھی دیکھیں سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب, وہ بھی اس طرح سے جناب بلا مقابلہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب, جنہوں نے آج سنا ایک تھپڑ بھی جڑ دیا ایک صحافی کو, ٹھیک ہے نا, اور اپنا ان کو انہوں نے فائنانس سیکٹری بھی بنا دیا. رہ گیا ایک بندہ. انٹرا پارٹی سلیکشن کہنا چاہیے, الیکشن تو نہیں کہنا چاہیے. تو بات ہو رہی تھی جو سونیا آپ نے سوال پوچھا کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹکر کے لوگ ہیں یا فلاں چیزیں, تو پھر کھڑے رہو, پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہی کہ جو پولیٹیشینز ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے جنہوں نے اصولوں کے اوپر سیاست کی, انہیں سیٹ ملی یا نہیں ملی. اصغر خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, ریٹائرڈ ایئر مارشل جو تھے, نواب زادہ نصر اللہ تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جنہوں نے اصولوں کے اوپر سیاست کی. تو یہ اب نظر آ رہا ہے, اور یہ عوام کے لیے بہت اچھا ہے کہ کم از کم عوام کی بھی آنکھیں کھل گئی کہ وہ جن کے پیچھے بھاگ رہے تھے, جن کے نعروں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, آج کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی الیکٹرانیکل انجینئر ہے, کوئی اپنا ویب کا اسپیشلسٹ ہے, اور وہ جیل کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بچوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں, اچھے برے کا تمیز رکھیں, اپنے ماں باپ کی بات مانیں, اپنے بڑوں کی باتیں مانیں. آپ اس طرح اندھے پن میں آ کے آپ کسی کی تکلیف نہ کریں. آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اندھی تکلیف کریں گے تو آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. ایک اور چیز بھی ہے, آپ پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, بھلے آپ کہیں گے جی اصولوں کی نہیں بے اصولی کی سیاست کرتے رہے, لیکن ان دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے چاہے فرسٹ ایئر کی ہے, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر کی ہے, انہوں نے جیلیں دیکھی, لمبی جیلیں دیکھی, سختیاں دیکھی. اور آپ دیکھ لیں, کہا جاتا ہے وہ جو
عمر اپنا جن کو کہتے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں وہ جو چکی پیسنے والی جگہوں پہ لے کے رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ان کوٹھیوں میں ان کو رکھا گیا. تو اس لحاظ سے تو کہنا چاہیے کہ بھلے انہوں نے اس لوگ کی سیاست کی ہے نہیں کی لیکن انہوں نے بھگتا وہ بھاگے نہیں. ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا دیکھو نا رات دن کو کہا جاتا تھا جی وہ برگر فیملیز ہیں اور ممی ڈیڈی ہیں. شروع میں تو ہم نے دیکھا کچھ ثابت کیا لیکن جب واقعی پکڑ دکڑ ہوئی تو اس کے بعد دھڑا دھڑ پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو گیا. عمران شفیق صاحب سر یہ تو ایک چلے بحث چل رہی ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بالفرض اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا یا جو لوگ ملوث تھے ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوتا ہے تو پھر واٹ نیکسٹ, اسپیشلی اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور دوسرا عمران یہ بھی بتائیں کہ یہ جو سوال آپ سے پہلے پوچھا تھا سونیا نے کہ یہ اس کی سگنیفیکینس کیا بنتی ہے. 3 مہینے پہلے 87 دن پہلے جو ہے نا وہ قائد صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوگی جبکہ جو طے تھا کہ سینئر موسٹ نہیں بننا ہوتا ہے. جی دیکھیے جو قاضی صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے یہ تو میرا خیال ہے شاید ایک میسج دینا ہے کیونکہ چیف جسٹس جب تک اپنی پوری فل اس میں ہے. قاضی صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رومرز چلتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں قاضی صاحب کو چیف جسٹس بننے دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. اور اس وقت سپریم کورٹ میں جو پوری سچویشن چل رہی تھی اور جس طرح سپریم کورٹ ان کیسز کو ٹیک اپ کرنے لگی تھی تو میرا خیال ہے شاید یہ ایک قانونی طور پر تو یہ چیز طے تھی, دستوری طور پر بھی طے تھی, لیکن ایک پولیٹیکل جو رومر جو کا سسٹم تھا اس کو شاید کچلنے کے لیے یہ 3 مہینے پہلے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور قاضی صاحب کو تھوڑا سا مضبوط کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. بھائی اگر ٹرائل ہوتا ہے پہلی نظر میں ملٹری ٹرائل میری اوپینین کے مطابق یہ چل نہیں پائے گا, لیکن اگر یہ ہو گیا تو اس میں اگر سزا ہوتی ہے تو یہ 12 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ سزا ہے اور باقی جرائم کی سزا ہے تو یہ سزا انتہائی سینسٹیو تک ہو سکتی ہے, یہ عمر قید تک بھی سزا جا سکتی ہے. لیکن بہرحال خان صاحب پر جو اس پہ بنیادی چارج ہے وہ تو یہی ہے, وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن تو ان کی کسی چیز میں نہیں تھی. ان پر بہت زیادہ ہوا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے انسائٹ کیا ہے لوگوں کو, انہوں نے پلان کیا ہے. ان کی تو ان کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان کو الٹیمیٹلی بچا سکتے تھے یعنی صدر پاکستان کہ وہ ان کی سزا کو معاف کر سکتے تھے, لیکن اب تو وہاں پہ بھی اختلافات پیدا ہو گئے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ سزا کو معاف کرنے کی تو نوبت بہت بعد کی ہے, کیونکہ سزا کو معاف کرنے کے بعد بھی ان کا پولیٹیکل کیریئر تو ختم ہو جائے گا. پارڈن آپ کر دیں تو سزا کنوکشن برقرار رہتی ہے, اس لیے اگر سزا ہو بھی جاتی ہے اور صدر پاکستان ان کو سزا سے بچا بھی لیتے ہیں تو اصل میں تو سیاستدان کی جو جس میں جان ہوتی ہے وہ تو اس کا پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے, وہ لیڈر ہیں. تو آپ اس کو سزا کو اس لیے تو یہ اس کی نوبت تو کبھی آئے گی نہیں کہ اس طرف معاملہ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ معاملہ اس نہج تک جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. بہت بہت شکریہ ماہر قانون عمران صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید بھی اہم ایشوز میں بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم نے دیکھا کہ حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک IMF پروگرام بحال کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. لیکن اگر بات کریں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی تو ان کے بیک ٹو بیک بیانات IMF کو لے کر, کبھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر, IMF ہمیں ڈکٹیشن نہ دے, کبھی کہتے ہیں ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب تو اسحاق ڈار صاحب سے اگر IMF ڈیل سے متعلق سوال کیا جائے تو وہ جس انداز میں جواب دیتے ہیں, آج ایک صحافی نے ان کو سوال کیا IMF ڈیل سے متعلق تو بقول صحافی کے اسحاق ڈار صاحب غصے میں آ گئے اور تھپڑ تک دے مارا. بہرحال احتشام صاحب سوال تو ایک سیدھا سا تھا کہ IMF ڈیل کیوں نہیں ہو رہی. یہ اسحاق ڈار صاحب اتنا غصہ, اتنی جھنجھلاہٹ, یہ کس بات کی, اتنی ڈیسپریشن. حق چھین لینا سوال کرنے دیکھیں دو چیزیں نسیم, پارشلی میں ان سے ایگری کرتا ہوں جن کا نام اسحاق ڈار ہے. اس وقت جب انہوں نے کہا تھا جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, واقعی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. اب یہ ظاہر ہے امریکن کو بہت تکلیف ہے جس انداز سے چائنا کے ساتھ ہم ہیں اور چائنا سے ہٹانا چاہتے ہیں, CPEC سے ہٹانا چاہتے ہیں. IMF نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جس کو قرضہ دیتے ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ جو چائنیز فورن اپنا پاور کمپنی ہے جن انٹرسٹ ریٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیں. پھر یہاں تک امریکیوں نے کہا کہ جی جو آپ IMF سے قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ اس لیے قرضہ لے رہے ہیں کہ آپ نے چینی کمپنیوں کو قرضہ اتارنا ہے, اس لیے ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. دیکھیں اس حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سوال تو بنتا ہے. اب جب آپ کہتے ہیں, جب آپ وہاں سے چلے تھے لندن سے آئے تھے یہاں, آپ نے مفتاح اسماعیل کو کنٹرڈکٹ کیا, انہوں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہاؤ ٹو ڈیل ود IMF, میں نے ایک پروگرام مکمل ان کے ساتھ کیا تو میں طے کر لوں گا. بہرحال جب وہ آئے انہوں نے پھر آپ نے دیکھا جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں
کوشش بھی کی, گئے بھی, پھر اس کے بعد دوبارہ جب جانا پڑا تو نہیں جا سکے, پھر یہاں تک ناراضگی ہوئی کہ سیکٹری کو بھیجنا پڑا. کچھ لوگوں کا خیال ہے, انہوں نے کہا کہ آپ گھر ہی بیٹھے نہ آئیں. تو میرا خیال ہے آج جو وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹو مچ والی بات ہو گئی تھی, وہی بات بار بار آپ سوال صافی پوچھیں گے. اور دیکھیں جس انداز سے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات کی پرائم منسٹر نے فون پہ 15-20 منٹ, اس کے بعد آج پیرس میں ملاقات بھی ہوئی, اور وہاں سے جو خبریں آئی ہیں کہ جی بڑی پازیٹیو ملاقات تھی, ہوپ فلی یہ نواں ریویو ہو جائے گا, 1.2 بلین ہمیں جو ملنا ہے مل جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ ہم 30 دسمبر کو جب پروگرام ختم ہوگا تو نئے پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. لیکن آج جو ہوا یہ افسوسناک ہوا ہے, مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنی ڈیسپریشن فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. سوالات تو ہر طرح کے پوچھے جاتے ہیں, لیکن ہے کہ میرا خیال ہے تحمل مزاجی کا جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, اور آپ کو سوالوں کا جواب دینا چاہیے بجائے اس کے. دیکھیں نا کتنا نیگیٹو جائے گا. آج آپ کے مخالفین سارا وقت سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے کھیلتے رہیں گے, تو میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کیا جاتا تو بہتر تھا. ٹھیک ہے. اچھا نسیم صدیقی صاحب, یہ آئی ایم ایف ڈیل چھیڑنی بن گئی اسحاق ڈار صاحب کی؟ بالکل مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بہت غصے کے اندر تھے, اور دیکھیں جب اس تامل مزاجی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل بھی اس لیے نہ ہو کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب کا رویہ ہی ٹھیک نہ لگ رہا ہو. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر, جب آپ کو کہیں سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے تامل مزاجی کے ساتھ جانا پڑتا ہے. مفتاح اسماعیل نے جس طرح کافی باتیں بتائی تھیں, اور وہ اپوزیشن دور میں پاکستان میں موجود رہے تھے, تو مفتاح اسماعیل کو جو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی تھی, معروضی حالات تھے معاشی طور پہ, ان کا اچھی طرح ان کو علم تھا. اسحاق ڈار صاحب تو 5 سال وہاں پہ رہے, اور 5 سال بھی لندن رہ کے انہوں نے کیا سیکھا. شام صاحب مجھے یاد ہے کہ جب فائزر کا اونر یورپ میں ایک پریس کانفرنس کر کے باہر نکلا, تو کم از کم میں نے دیکھا کہ ایک جو جرنلسٹ تھا 10 منٹ تک ان کے ساتھ چلتا رہا اور سوال پوچھتا رہا, لیکن وہ بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا, جواب بھی کچھ بھی نہیں کہا. تو بات یہ ہے کہ ان کو تحمل کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ اب آپ کے اپوزیشن کیونکہ اس وقت موجود نہیں ہے, پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, نہ اسمبلی میں موجود ہے, نہ سیاسی میدان میں موجود ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے وہ عوام کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں, خاص طور پہ صحافیوں کے ساتھ. صحافیوں نے تو آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے, آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. صحافی کا اور کیا کام ہے؟ اگر وہ سوال بھی نہ پوچھے, اور کوئی میرے خیال سے ایسا اریٹیٹنگ سوال نہیں تھا, کوئی ایسی بات اس نے نہیں کی, اس نے تو ایک سوال کیا, آپ اس کا جواب دے دیں, آپ نو کومنٹس کہہ دیں, آپ نو کومنٹس کہہ دیں, آپ خاموش رہیں, آپ جا کے اپنی گاڑی میں. نسیم دیکھیں وہ جس طریقے سے ناراضگی کا اظہار پارٹی لیڈرشپ کر رہی ہے, آپ نے دیکھا مفتاح اسماعیل کو بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا اگر آپ نے اختلاف ہی کرنا ہے تو آپ ریزائن کر دیں. یہی میسج شاید رانا عباسی کو بھی دیا گیا, اگرچہ وہ لندن میں ملے اور ملاقات ان کی ہوگی, اور پھر سوال ان سے وہیں پہ بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں بنایا گیا. انہوں نے کہا میرے کنسرن تھے, پہلے بھی تھے, آج بھی تھے, لیکن بہرحال ایک بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا لیڈر نواز شریف صاحب ہیں, اور یہ ہے کہ میرے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں, تو وہ انڈائریکٹلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کام کیا میں اس کے خلاف. شام صاحب آپ کے بڑی خوبصورت بات کے اندر سے ایک سوال نکل آیا, جس طرح یہ مشرف دور میں خصوصی سیٹیں رکھی گئی تھی خواتین کی, تو 1-2 سیٹیں خصوصی لندن کی بھی نہ رکھ دی جائے, کیونکہ اگر آپ نے لندن جا کے لندن سے ہی فیصلے کروانے ہیں, لندن سے ہی پاکستان کے لندن پلان بنتے ہیں. ایک وقت کہا جا رہا تھا کہ عمران خان, طاہر القادری, پرویز الہی لندن پلان, اس کے بعد ابھی عمران خان کے خلاف لندن پلان ہوا, تو لندن کی کوئی مخصوص سیٹیں رکھ دی جائیں تاکہ اس کے اوپر سلیکٹ ہو, وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں تاکہ وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہو جائے. چلے وہ تو ٹھیک ہے, مزرائے تفن بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں, تفنن تباہ کے لیے کہتے ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں سونیا اور نسیم وہ یہ ہے کہ جی گراؤنڈ ورک جو کر لیا گیا, ہوم ورک کر لیا گیا ہے, اور ایک آدھ چیز رہ گئی ہے, پھر ان کا کیس جائے گا عدالت میں اور وہ سارے ہرڈل ختم ہو جائیں گے, اور الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب ایسے تو وہ بھی کہتے ہیں الیکشن سے پہلے آئیں گے, لیکن اس لیے نہیں آ رہے کہ جو قانونی مشکلات ہیں دیکھیں نا وہ مفرور ہیں. پھر آپ کی خوبصورت باتوں کے اندر سے ایک سوال نکل آیا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو کنفیوز ہے, وہ جب پیدا ہوئے تھے اسکول میں پڑھ رہے, کالج میں, ان کو بتایا گیا جی کہ آصف علی زرداری 10% ہے, کرپشن ہے, سوئس سرے محل, سوئس بینکوں میں پیسے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پیٹ پاڑ کے پیسے نکال لوں گا, پھر بتایا گیا جی کہ نواز شریف, پاناما لیکس, مطلب ان کو اتنا کچھ بتایا گیا کہ یہ سب کرپٹ ہے, اور پھر بڑے آرام سے ان کی سزائیں معاف کر کے آپ ان کو لا کے دوبارہ اقتدار کے جو منصب ہے اس پہ بٹھا دیتے ہیں. تو کیا اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتی؟ اور جس طرح سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. کیا کریں, دیکھیں نا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں سے ہم بچ کے آئے ہیں, عدالتوں نے ہمیں ڈکلیئر کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ ٹائم بارڈ کیس تھا, طیارہ سازش کیس نواز شریف صاحب کا, لیکن
आपने देखा कि अदालत ने उनको बरी किया, वही इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको बरी किया था, केस खत्म अच्छा, किया। जब अदालत बरी करती है तो बहुत खुश हाँ, होते हैं, ये है। लेकिन जब पकड़ते हैं तो बड़े नाखुश होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इस जब कहते हैं इलेक्शन करा दो, इलेक्शन नहीं वो गलती कराते। से अगर केस ना समझे तभी मिठाई बांट देते हैं, जब पता चलता है हमारे खिलाफ गया तो वो कहते हो इंग्लिश सॉरी उर्दू का गलत हो फर्क आ गया। जाता है। जल्दी कर लेते हैं जरा मिठाई बांटने में। लेकिन एहतिशाम साहब, इलेक्शन की आपने बात की, तो इलेक्शन के हवाले से क्या सिनेरियो है सर? देखिए सोनिया, अब तो मेरा ख्याल है जिस अंदाज से चीजें शेप अप हो रही हैं तो बजाय तो ये लगता है कि इलेक्शन होगा। अभी आप देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब अब नहीं बात कर रहे कि जी 1 साल के लिए असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए, या लेकिन आपने देखा पिछले हफ्ते जो सवाल आजम नजीर तारड़ साहब हमारे वजीर कानून है, उनसे सवाल पूछा गया कि जी अब 16 सितंबर को असम्बलियां, 12 सितंबर को असम्बलियां खत्म हो रही हैं, 12 अगस्त को सॉरी, उसके बाद इलेक्शन होगा। उन्होंने ये कहा उम्मीद है इंशाल्लाह, इस तरह की बातें भी उनको कैटेगोरिकल होना चाहिए। पहले 14 मई का इलेक्शन नहीं कराया जो पंजाब में होना चाहिए, अदालती फैसला वहीं का वहीं पड़ा रह जाए। तो सवालात अपनी जगह है। कुछ लोगों का ख्याल है आगे जो चीजें बनने की, इलेक्शन करवा दिया जाएगा, इलेक्शन करवाने के बाद ये केयरटेकर सेटअप जो है ना इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। अच्छा। इनसे अहम जो सियासी और इक़्तिसादी पीपल्स फैसले पार्टी तो करवाए वैसे जाएंगे। चैलेंज कर रही है, बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं भाई देखिए वो तो सिर्फ इत्तेहादियां इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन उन्होंने अच्छा। बजट मंजूर करवाना है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। 25 बिलियन रुपया तो उन्होंने फौरी तौर पे दे दिया है। वो कहते थे आप मंजूर नहीं करने देंगे अगर आपने सैलाबों के ठीक लिए है, हमारा पॉइंट पैसा टेकन। न दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।